बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफ़ेसर तारिक नईम बदर, द कंसेप्ट एकेडमी इस्लामाबाद शोबा उर्दू आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कल हमने पिछले लेक्चर में सबक का ख़ुलासा पढ़ा, अल्फाज के मानी पढ़े, मुसन्निफ़ के हवाले से बातचीत की। उम्मीद वासिक है कि तमाम ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो मैं आप तक पहुंचाने में कामयाब रहा हूँगा। किसी किस्म की कोई बात समझ ना आई हो, मैं आपके तसल्ली व तशफ़ी के लिए यहाँ मौजूद हूँ। आप सवाल कर सकते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस पे ईमेल करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, हमारे नंबर्स पे कॉल करें एकेडमी के। किसी भी किस्म की जो परेशानी है वो इंशाअल्लाह हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बेटा याद रखिए, ये सारी बातचीत का मकसद सिर्फ़ आपका फ़ायदा है। कोई भी उस्ताद कभी भी आपकी बुराई नहीं चाहता। हम जितने लोग हैं, जितनी कोशिश कर रहे हैं, वो सारी की सारी आपकी भलाई के लिए है। और इंशाअल्लाह इस यकीन के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जितनी ये काविशें हैं, हमारी जितनी ये मेहनत है, एक एक बात, एक एक लफ्ज़ आपके ज़रूर काम आएगा। आज हम करेंगे सबक की मश्क। पेंसिलें लेके बैठें, बाल पॉइंट्स कागज़ लेके बैठें। जो बातें मैं करूँगा उसको आप अपने पास लिखेंगे, नोट करेंगे। नोट करवाने का मकसद बेकार नहीं है, लिखवाने का मकसद ये है कि जब आप कोई चीज़ अपने हाथ से लिख लेते हैं तो आदि तो वैसे ही आपको याद हो जाती है, अगर आपकी तवज्जो उसकी तरफ है तो। इसलिए मैं बार बार, मेरा एक तरीक़ेकार है पढ़ाने का, अपना एक अंदाज़ बयां है, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, अपने तलबा व तालिबात को, आप मेरे सारे अज़ीज़ बच्चे हैं, मेरी औलाद जैसे हैं, मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही है, कोशिश रही है कि मैं बच्चों को चीज़ें सारी लिखवा दूँ। तो इसलिए मेरी एक बड़े भाई की हैसियत से, दोस्त की हैसियत से, बाप की हैसियत से आपने बात माननी है, और जो बातें मैं करता हूँ उस पर आपने अमल करना है। आपने जो अल्फाज, जो सवालों के जवाबात मैं लिखवाऊँगा वो आपने अपने पास नोटबुक पे तहरीर करने हैं। इंशाअल्लाह जब हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होगा, मुकम्मल होगा, तो आपके पास आपकी अपनी बनाई हुए नोट्स, आपकी अपनी बनाई हुई की बुक मौजूद होगी, जो पेपर्स में आपके बेहतरीन काम आएगी। सबक की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 है, 145 हिजरी से पहले मुसलमानों का तर्ज़ तालीम कैसा था? जवाब में हम लिखेंगे 145 हिजरी से पहले मुसलमानों का तर्ज़ तालीम सनद व रवायत की बुनियाद पर कायम था। हसूल इल्म के लिए ज़्यादातर इन्हिसार हाफ़ज़े पर होता था और तसनीफ़ व तालीफ़ का काम आम नहीं था, और ये दौर अरबों का फ़ितरी दौर कहलाता है। ये इसका हम जवाब लिखेंगे। बेजुज़ मुसलमानों के तर्ज़ तालीम के दूसरे दौर पर रोशनी डालें। जवाब में हम लिखेंगे मुसलमानों के तर्ज़ तालीम का दूसरा दौर मौलाना शिबली नोमानी के नज़दीक ख़ास दिलचस्पी का हामिल है। इस दौर में इस्लाम मुख्तलिफ़ ममालिक तक फैल गया। अरबों ने फतूहात हासिल की, लेकिन उन्होंने सल्तनत के अवाम की ज़ाती मामलात से कोई सरोकार न रखा। इस दौर में रस्मी तालीमी निज़ाम न था और न ही काबिल ज़िक्र मदरसे वजूद में आए। ताहम तालीम आम हुजरों, उलमा के ज़ाती मकानात और मस्जिदों में परवान चढ़ती रही। इस ज़माने के उलूम पर अरबी ज़बान की छाप नुमायाँ थी और इन नए मफ्तूहा ममालिक में बहुत तेज़ी से उलूम व फ़नून में इजाफ़ा हो रहा था। हज़ारों की तादाद में तसानीफ़ व तालीफ़ लिखी गईं। सिर्फ़ तलबा ही नहीं, उलमा की तादाद भी लाखों में थी, और हर आलिम के हल्क़े दर्स में हज़ारों शागिर्द मौजूद रहते। तालीम का मुस्तनद तरीक़ा वही था जो आज दुनिया के मुहज़्ज़ब ममालिक में राइज है। ये सारी बात आपने तफसील से लिखनी है अगर इस तरह का सवाल आपके पेपर में आ जाए। जिम जुज़्वे मुसलमानों के तीसरे
دور تعلیم میں کیا خرابیاں پیدا ہوئیں؟ جواب میں ہم لکھیں گے مولانا شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ جب تیسرے دور میں مدرسے قائم ہوئے تو اس میں خاص اصول و ضوابط کی پابندیاں رکھی گئیں اور سلطنت عثمانیہ میں تعلیم کے لیے الگ قانون بنایا گیا جس کے تحت جو تعلیمی نظام وضع کیا گیا علامہ شبلی نعمانی کی نگاہ میں اس میں درج ذیل خامیاں تھیں۔ پہلی خامی، تعلیم کے لیے مختلف درجوں کے لیے عمر کی حد مقرر کی گئی اور ایسے علوم پڑھائے جانے لگے جس سے طالب علم کی عمر کا ایک بڑا حصہ رائے گاں جاتا تھا، ضائع ہو جاتا تھا، اور غیر ضروری علوم کی وجہ سے اصل علوم کے حصول کے لیے وقت تھوڑا رہ جاتا تھا۔ دوسری خامی، اس طرح علمی علوم کی جگہ کتابی علوم نے لے لی کہ جو لکھا ہوا ہے وہی پڑھنا ہے، اسی کو رٹنا ہے، اسی کا سوال پیپر جواب دینا ہے۔ نمبر 3، مدرسوں میں فلسفہ اور منطق کی تعلیم کا معقول انتظام نہیں تھا۔ یہ 3 خامی ہیں۔ سوال نمبر میرے پاس ہے دال جزء، مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کے مراکز کون کون سے تھے؟ سبق میں کیا بیان ہوا؟ مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کے مشہور مراکز میں نیشاپور، قرطبہ، اسپین، مصر و شام، اندلس، بغداد اور بخارا میں مسلمانوں کی جو تعلیم کے مراکز ہیں وہ قائم تھے۔ اس کے بعد ہے حجز، تعلیم کے لیے جداگانہ قانون کس زمانے میں بنایا گیا؟ جواب میں ہم لکھیں گے تعلیم کے لیے جداگانہ قانون سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بنایا گیا۔ اس کے بعد ہے واو جزء، سند و روایت سے کیا مراد ہے؟ جواب میں ہم لکھیں گے سند و روایت کا طریقہ مسلمانوں میں 145 ہجری سے پہلے رائج تھا، یعنی تعلیم کا انحصار زیادہ تر حافظے پر ہوتا تھا، جس میں سند سے مراد ثبوت کو پہنچی ہوئی بات اور روایت سے مراد جو اس کو بیان کرتا تھا۔ یہ طریقہ خاص مسلمانوں سے منسوب ہے جس میں انہوں نے سینہ در سینہ مستند شہادتوں کے ذریعے علم آگے بڑھایا ہے۔ سوال نمبر 2، مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ سوال نمبر 3 کا الف جزو ہے، علوم وہ تھے جن کو خالی جگہ سے زیادہ تعلق تھا۔ خالی جگہ میں لکھیں گے ہم حافظہ، جملہ ہو جائے گا علوم وہ تھے جن کو حافظہ سے زیادہ تر تعلق تھا۔ بے جزو، مذہبی خالی جگہ کی وجہ سے فلسفہ اور منطق سے ہمدردی نہ تھی، تو اس میں لکھیں گے مذہبی غلط فہمی کی وجہ سے فلسفہ اور منطق سے ہمدردی نہ تھی۔ جملہ یوں ہو جائے گا، یہاں آئے گا غلط فہمی۔ دریائے سندھ کے کنارے تک خالی جگہ حکومت کر رہا تھا۔ خالی جگہ میں ہم لکھیں گے اسلام، جواب ہو جائے گا، جملہ ہمارا ہو جائے گا دریائے سندھ کے کنارے تک اسلام حکومت کر رہا تھا۔ مناظرہ کی مجلسوں میں شرکت خالی جگہ کے لیے ضروری تھا۔ مناظرہ کی مجلسوں میں شرکت اعلیٰ تعلیم کے لیے ضروری تھی۔ کتاب پہ غلط ٹائپ ہوا ہے، یہ تھی لفظ ہے، تو یہاں لکھیں گے اعلیٰ تعلیم۔ آخری ہے جزو ہے، تیسرے دور نے خالی جگہ تعلیم کی بنیاد ڈالی۔ خالی جگہ میں لکھیں گے کتابی، تیسرے دور نے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 پہ۔ درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں اور معنی لکھیں۔ اعراب میں بورڈ پہ لگا دیتا ہوں، معنی میں زبانی بتا دیتا ہوں، آپ دونوں لکھ لیں۔ پہلے میں الفاظ لکھتا ہوں، معمور، دفاتن، اجمی۔ غارت گری، مجتہدین، کثیر الاشغال۔
اب میں لگاتا ہوں ان پہ اعراب. آپ دیکھیے معمور آسان ہے. الفاظ کے درست تلفظ کو بیان کرنے کے لیے اعراب لگائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو جو لفظ کی درست ادائیگی ہے اس کی سمجھ آ سکے. یہ ہیں الفاظ میرے بچے جن پہ میں نے اعراب لگائے. اعراب میں پہلے ہی بتا چکا ہوں زیر زبر پیش شد مد جزم وغیرہ کو کہتے ہیں. لفظ پہلا ہے معمور. معمور کے معنی ہوتا ہے بھرا ہوا لبریز. دفعتاً اچانک یکا یک. عجمی غیر عرب لفظ یہاں پہ عجمی گونگے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. غارت گری قتل و غارت یا مار دھاڑ. مجتہدین بڑے عالم اجتہاد کرنے والے. کثیر الاشغال زیادہ مشغولیت زیادہ مصروفیت اسے کہتے ہیں کثیر الاشغال. اس کے بعد ہمارا جو سوال ہے وہ ہے موجودہ تعلیمی نظام کے حسن و قبح پر ایک مفصل نوٹ لکھیں. مضمون میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس کے بعد رموز اوقاف کے حوالے سے بات چیت ہے. رابطہ تفصیلیہ اور علامات استعمال کر کے جملے بنائیں اور مضمون میں استعمال کیے گئے مرکبات کی فہرست بنائیں. یہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے. آج ہم صرف کرتے ہیں مضمون کے حوالے سے بات چیت. مضمون میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مضمون کس طرح لکھا جاتا ہے. موضوع یاد رکھیے, موضوع ہے موجودہ تعلیمی نظام. اس کی خوبصورتیاں کیا ہیں اور اس میں خامیاں کیا ہیں. قبح کہتے ہیں برائیوں کو, خامیوں کو. حسن کے معنی خوبصورتی. جواب میں لکھیں گے اسلام میں پہلی وحی کا آغاز اقرا سے ہوا. قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کیا وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے برابر ہیں؟ نہیں. ذیل میں موجود تعلیمی نظام کے حسن و قبح پر جامع اور سیر حاصل بحث کرتا ہوں. میں سیر حاصل بحث کرتا ہوں. پہلے ہم خوبیوں پہ بات کریں گے. موجودہ تعلیم کی حسن و خوبیاں. بلا شبہ جدید تعلیمی نظام نے کافی حد تک لوگوں کو تعلیم یافتہ بنایا. سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی, نت نئے علوم دریافت کیے. اگر ایک طرف انسان آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچا تو دوسری طرف سمندر کی گہرائیوں میں دن اور مہینے گزارنے لگا. انسان نے زمین پر بیٹھ کر اپنی بنائی ہوئی دوربینوں سے کہکشاؤں کا مشاہدہ کیا. انسان کو وہ سہولتیں دیں کہ ہزاروں کلومیٹر دور اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب سے رابطے میں رہتا ہے. نہ صرف آواز کے ذریعے بلکہ ویڈیو کانفرنسز کے ذریعے ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ بھی کر سکتا ہے. یہ جدید تعلیم ہی کے ثمرات ہیں کہ ہم مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتے ہیں. جدید تعلیم کی بدولت انسان نے زندگی کو انتہائی آسان بنا دیا اور اپنی آسائش کے لیے اپنے تخیلات کے مطابق ایجادات کی. جدید تعلیم کی بدولت ہی لوگ آج بڑے بڑے محلات میں عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں موجودہ تعلیم کی قباحتوں پہ, نقائص پہ. جدید تعلیم کے بارے میں اکبر الآبادی کا کہنا ہے رنگ چہرے کا تو کالج نے بھی رکھا قائم. رنگ چہرے کا تو کالج نے بھی رکھا قائم. رنگ مذہب میں مگر باپ سے بیٹا نہ ہوا یا ملا. رنگ مذہب میں مگر باپ سے بیٹا نہ ملا. اس لیے سب سے پہلی بات یہی کی جا سکتی ہے کہ موجودہ تعلیم نے مسلمانوں کو اپنے دین اسلام سے کافی حد تک دور کر دیا ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ عصری علوم میں مصروفیت کی وجہ سے دینی علوم کی طرف توجہ نہیں دیتے اور بوقت ملازمت بھی ان سے صرف اپنے متعلقہ مضمون کے بارے میں ہی پوچھا جاتا ہے. دینی احکامات اور شرعی مسئلوں سے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جاتا. اس لیے آج کا تعلیم یافتہ نوجوان اکثر دین سے بے بہرا ہوتا ہے.
قرآن و سنت سے متعلق اس کی معلومات انتہائی محدود اور ناقص ہوتی ہیں، اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ جدید تعلیمی نظام میں طالب علم اکثر اوقات ایسے مضامین کا انتخاب کرتا ہے جس کی بدولت اسے نوکری آسانی سے مل سکے، اس لیے بسا اوقات اسے اپنے متعلقہ مضمون میں علمیت کے مقام پر پہنچنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا، بس وہی جو کچھ گھسا پیٹا پڑھ لیتا ہے تاکہ ڈگری لے سکے۔ اسی لیے اکبر علی الہآبادی کو کہنا پڑا کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ موجودہ طرز تعلیم میں ایک بڑی خامی اخلاقیات اور عادات پر بہت کم توجہ دینا ہے، جس کی وجہ سے ایک اعلیٰ تعلیمی یافتہ شخص میں یہ خوبیاں اس قدر نہیں ہوتی جتنی کہ ہونی چاہیے اور جیسا کہ تعلیم کا تقاضا ہے۔ ایک اور بڑی خرابی مخلوط تعلیمی نظام ہے جس کی وجہ سے معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اگرچہ اس کو جدیدیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اقبال نے کہا جس علم کے تاثر سے زن ہوتی ہے نا زن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ اصلی تعلیم وہی ہے جو کسی بھی انسان کے اپنے مذہب، رسم و رواج اور روایات کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو، اور تب جا کر وہ کسی مخصوص معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، ورنہ اقبال نے کہا تھا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائی دے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ بہت شکریہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ کسی قسم کی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ نگہبان۔